में जो आज हम सीखेंगे वो ये देखेंगे कि जो अतवार है वो सबत का असल दिन नहीं है। संडे नॉट द ओरिजिनल सबत। कलीसिया को ये कहकर जो उनसे गुमराह किया जाता है कि सबत की जगह जो है अतवार ने ले ली है और अब अतवार ही सबत है। कलाम में खुदा में से, तारीख में से इसका हम जो है जिक्र देखेंगे। हम देखेंगे कि कलाम खुदा में एक भी आयत ऐसी नहीं है, एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां पे सबत को माकूफ कर दिया गया हो, हफ्ते के आखिरी दिन को माकूफ कर दिया गया हो और उसकी जगह अतवार जो कि हफ्ते का पहला दिन जो है था, जिसे अब आज आप हफ्ते का 7वें दिन जो है समझते हैं, उसने उसकी जगह ले ली हो। तो आज का मौजू है कि अतवार असल सबत का दिन नहीं है, संडे नॉट द ओरिजिनल सबत। बाइबल के अंदर जब आप झांकते हैं, बाइबल से रहनुमाई लेते हैं, तो आपको पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक एक भी ऐसी आयत कलाम खुदा से नहीं मिलती, एक भी ऐसा इशारा, एक भी ऐसी जौन सी है बात आपको कलाम खुदा के अंदर नहीं कही गई कि खुदा ने अपने कलाम को तब्दील कर दिया है। खुदा ने अपने 10 अहकामात को माकूफ कर दिया है और खुदा ने अपने 10 अहकामात में तब्दीली कर दी है। ये जो लोग आपसे ये कहते हैं कि खुदा ला तब्दील नहीं है लेकिन उन्होंने अपने अहकामात में तब्दीली कर दी है, वो ना सिर्फ आपसे गलत बयानी करते हैं, आपको गुमराह करते हैं, बल्कि वो खुदा के सामने खुला ऐलान करते हैं कि हम अपने मुंह से ये इकरार करते हैं कि खुदा ला तब्दील खुदा है। हम चंद बाइबल थियोलॉजिस्ट को देखेंगे। आज हम मुकम्मल तौर पे जो उनसे उन चर्चिस की कन्फेशंस को तो नहीं करेंगे, लेकिन चंद एक को पेश करेंगे। इसके लिए एक मुकम्मल वीडियो जो है वो बनाई जाएगी ताकि इन तमाम चर्चिस के पादरियों के झूठ को, जो आपको गुमराह करते हैं, जो आपको गलत तालीम देते हैं, आप अपनी कलीसिया के असल कन्फेशंस को जान सकें कि सबत ला तब्दील है। खुदा का ये हुक्म 10 अहकाम ला तब्दील है और कहीं पे कलाम खुदा में पैदाइश से लेकर मुकाशफे तक एक भी आयत ऐसी नहीं है कि सबत को अतवार से तब्दील किया गया हो। हम एक बाइबल स्कॉलर, ये स्वीडिश थियोलॉजिस्ट हैं, ये एक किताब है द गॉस्पेल ट्रेडिशंस। ये जो थियोलॉजिस्ट हैं इनका नाम है अर्नेस्ट हैरोल्ड रिसनफेल्ड। अर्नेस्ट हैरोल्ड रिसनफेल्ड ये बिब्लिकल स्वीडिश थियोलॉजिस्ट हैं। इनकी मशहूर किताब जो उनसी है द गॉस्पेल ट्रेडिशंस, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले इसको देखिएगा। उसका पेज 123 और 124 में से कोटेशन है। वो ये बयान करते हैं, मैं आपको इसका उर्दू तर्जमा पढ़ के सुना देता हूं। वो बयान करते हैं, दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बात की निशानदेही करता हो कि इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी में पहला हफ्ते का दिन, जिसे अतवार गर्दाना जाता है, यहूदी लोगों की जिंदगी में सबत के दिन से मुमासलत रखते हुए एक मुकद्दस दिन था। वो कहते हैं कि किसी भी तौर पर कोई शायबा, कोई जो उनसे ना तारीख की किताब में ऐसा मिलता है कि यहूदी लोग जो मसीहत को कबूल कर चुके हुए थे, वो हफ्ते का पहला दिन जो कि इतवार है, उस दिन जो उनसे उसको
اپنے لیے مقدس قرار دیتے تھے۔ بائبل کے حوالہ جات میں یا کسی اور جگہ رسولوں یا بعد میں مسیحوں کے اس دن جمع ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اس دن جمع ہونا ہے۔ اعمال کی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے 20ویں باب کی 7ویں آیت، وہ حوالہ روٹی توڑنے کے لیے پالوس رسول وہاں پہ ہیں، اور یہ روٹی توڑنے کا اگر آپ لوکاس رسول کی انجیل 2 باب کی 46ویں آیت کو جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے ہر روز وہ یہ کام کرتے تھے، صرف ہفتے کا پہلا دن نہیں، اتوار کے دن ہی نہیں، جس کو یہ لے کر گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اعمال 20ویں باب کی 7ویں آیت جو ان سے اس کا بیان کرتی ہے۔ تفصیل سے اس کو جو ان سے بیان کیا گیا ہے، آپ یوٹیوب چینل دا لیونگ ورڈ آف یہوہ UK میں ڈالیں گے، وہاں پہ اس کو آپ تفصیل سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سبت اینڈ اٹس آرگومنٹ ایکٹس 27۔ اسی طرح میتھوڈسٹ جو چرچ ہے، وہ میتھوڈسٹ کلیسیا کے لوگ جن کو یہ گمراہ کیا گیا ہے کہ اتوار اب سبت کی جگہ لے چکا ہے، میتھوڈسٹ جو ان سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ان کا ایک مبلغ کلووس جی چیپل، وہ اپنی ایک کتاب 10 رولز فار لیونگ پیج 61 پہ وہ یہ لکھتا ہے، وہ یہ کنفیشن کر رہا ہے، میتھوڈسٹ جو مبلغ ہے، میتھوڈسٹ کلام سنانے والا ہے کلووس جی چیپل، وہ یہ کہتا ہے 10 رولز فار لیونگ پیج 61 کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ 7ویں کی بجائے پہلا دن منانے کی وجہ کوئی مثبت کلام خدا سے حکم نہیں ہے۔ 7ویں دن سے پہلے دن تک تبدیلی کے اختیار کے لیے صحیفوں کو بیکار تلاش کیا جاتا ہے۔ میتھوڈسٹ کنفیس کرتے ہیں، اور ہم یہ کنفیشنز تمام کلیسیاؤں کے کنفیشنز ایک علیحدہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بیکار ہے آپ کو تلاش کرنا کہ سبت کا دن پہلے دن اتوار سے تبدیل کیا گیا۔ لوتھرن چرچ کا جو کنفیشن ہے، آکسبرگ کنفیشن 1530 پارٹ 2 چیپٹر 1 اور سیکشن 10 کے اندر جو ہے لوتھرن چرچ کا جو ہے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ان کی جو کنفیشن تھی، اس میں سے چند حصہ میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ لوتھرن چرچ جو ہے یہ بیان کرتا ہے خداوند کے دن، جسے یہ دی لارڈس ڈے کہتے ہیں، کہتا ہے یعنی اتوار منانے کی بنیاد خدا کے کسی حکم پر نہیں ہے، بلکہ کیتھولک کلیسیا کے اختیار کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ تمام جو چرچز ہیں، جو کلیسیاں ہیں، میتھوڈسٹ کا بھی میں نے حوالہ دیا آپ کو، ان کے کنفیشن کو بیان کیا ہے، لوتھرن چرچ کے کنفیشن کو میں نے بیان کیا ہے، کہیں پہ بھی جون سے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب ہم ایک اور جو محقق ہے، ریسرچر ہے کلام خدا کا، اور اس کو بہت سارے جو کلام سنانے والے ہیں انہوں نے شاید اس کے بارے میں نام سنا ہو اور پڑھا بھی ہو، اور شاید اس کی کتابوں کو دیکھا ہو، سیمیول بیکھیوخی، یہ سبت کے بارے میں اس نے ایک بہت ہی جاندار جامع تحقیق کلام خدا سے کی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں مکمل طور پر لوتھرن چرچ کے کنفیشن سے متفق ہوں کہ آپ کا کلام خدا کے اندر سے یہ ڈھونڈنا کہ سبت کو اتوار سے تبدیل کر دیا گیا بیکار ہے، اور یہ تبدیلی محض کیتھولک کلیسیا کی وجہ سے ہوئی ہے۔
وہ کہتا ہے کہ روایتی طور پر 7ویں دن سبت کی جگہ اتوار منانے کو بائبل کی ہدایت یا مینڈیٹ کی بجائے کلیسیائی اختیار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جون سے ہم چلیں گے، اب میں باقی سب کا نہیں پڑھوں گا، میں اب آپ کو لے چلوں گا کیتھولک کلیسیا کی طرف، اور سبھی لوگ جون سے دا کاؤنسل آف ٹرینٹ، کیٹیکزم آف دا کاؤنسل آف ٹرینٹ 1566۔ کاؤنسل آف ٹرینٹ کو اگر آپ پڑھیں تو بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، کہ بہت سارے جو ٹریڈیشن روایتیں کلام خدا کے اندر اس کلیسیا نے داخل کر دی تھیں، کیونکہ یہ پہلے پیگنزم ان کے باوجدات تھے۔ جب کانسٹنٹائن مسیحیت قبول کرتا ہے، پیگن ہے وہ، ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ اس کے باوجود کہ اسے فتح حاصل ہوتی ہے 312 میں، 321 کے اندر بھی جو انس ہے وہ اس کے جو کوئنز ہیں اس کے اوپر سورج دیوتا کی تصویر نمایاں ہے۔ 1566 میں کونسل آف ٹرینٹ جونسی وہ بیٹھتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے اور دنوں تک بحث ہوتی ہے، اور کیتھولک کلیسیا کے پیشتر لوگ جو ہے اس بات پر جھگڑتے ہیں کہ ہمیں عین کلام خدا کے مطابق تعلیم دینی چاہیے، ہمیں ان روایتوں کو کلام خدا کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو جو ان سے کیٹیکزم آف دا کاؤنسل آف دا ٹرینٹ 1566 کا ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ کیتھولک چرچ کہتا ہے کہ یہ چرچ آف گاڈ، یعنی کیتھولک چرچ اپنے آپ کو کہتے ہیں چرچ آف گاڈ، کو خوشی ہوئی کہ سبت کے دن کے مذہبی جشن کو یہوہ کے دن میں منتقل کیا جاتا ہے، یعنی سبت کو وہ مانتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے اس کو بالآخر سبت کو چھوڑ کر ہم نے اس کو اتوار کے اندر تبدیل کر دیا۔ وہ مانتے ہیں کہ کلام خدا کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا ہے۔ آپ کی تمام کلیسیاں، جس کلیسیا سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کا پادری آپ سے غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تعویلیں ڈھونڈتا ہے، حالانکہ انہی کے جو مبلغ ہیں وہ واضح طور پہ کنفیشنز انہوں نے کی ہے کہ کلام خدا کی ایک بھی آیت مکاشفہ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک سبت کی منسوخی کو بیان نہیں کرتی، اور اتوار کے دن کو سبت یا مقدس قرار نہیں دیتی۔ میں نے بھی آپ سے لودرن آکسبرگ کنفیشن 1530 کے اندر جو یہ ہوا تھا اس کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور جگہ پہ لے جا رہا ہوں، اور یہ 700 پیجز کی ایک کتاب ہے، سمپوزیم ہے، مونیومنٹل سمپوزیم، اور اس کو اپنے وقت کے بہت جو مانے ہوئے مبلغ تھے، اسکالرز تھے، ٹنڈل فیلوشپ فار ببلیکل ریسرچ، پروفیسر ڈی اے کارسن، ہیرلڈ ڈریسلر، رولینڈ ٹرنر، ڈیلیسی اور بہت سارے اور، انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے اپنا ڈالا ہے حصہ۔ جو یہ سمپوزیم ہے 700 پیج کی کتاب، یہ نام ہے ڈیوائن ریسٹ فار ہیومن ریسٹلیسنس۔ اس کا پیج 229 سے 231 کا میں آپ کو مختصر سا اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں، اردو کے اندر جو ہے میں آپ کو لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ لکھا ہے
ڈیوائن ریسٹ فار ہیومن ریسٹلیسنس پیج 229 to 231. یہ بمشکل تصور کیا جا سکتا ہے کہ یروشلم کونسل کے سامنے سبت منانے کا پہلا دن شروع ہوا. یہ جو مال کی کتاب کے حوالے دیتے ہیں، اور یہ جو آپ نے مال کی کتاب میں دیکھا ہوگا 15ویں باب میں کہ بھائی جو ان سے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے پترس اور رسولوں کے ساتھ جو ہے بحث و مباحثہ ہوتا ہے. پالوس رسول جو ہے گئے ہیں اور وہاں سے جو ان سے وہ آپتے ہیں، تو وہ یہ لکھ رہے ہیں یہ بمشکل تصور کیا جا سکتا ہے کہ یروشلم کونسل کے سامنے سبت منانے کا پہلا دن شروع ہوا. وہ کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے کہ سبت کو رسولوں نے تبدیل کر دیا ہو. نہ ہی ہم وہاں رک سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں جو ان سے وہاں سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے. ہمیں اس بات کو برقرار رکھنا چاہیے کہ سبت کے پہلے دن کی تقریبات کو آسانی سے ارتداد کے دور یا ارتداد کے اختیار کے رجحان کے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا. وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ رسولوں کی طرف سے نہیں ہوا. آئیں پاکستانی کلیسیا چرچ آف انگلینڈ کو بہت مانتی ہے. چرچ آف انگلینڈ آئزک ولیم کی جو ان سی ایک کتاب ہے پلین سرمنز آن دا کیٹیکزم، پلین سرمنز آن دا کیٹیکزم بائی آئزک ولیم والیوم 1 پیج 334 to 336. میں چرچ آف انگلینڈ کا کنفیشن آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو چرچ آف انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں. تو آئیں ان کا چرچ آف انگلینڈ کا بھی کنفیشن دیکھ لیں. چرچ آف انگلینڈ جو ہے اس کا آئزک ولیم جو ہے پلین سرمنز آن دا کیٹیکزم والیوم 1 پیج 334 to 336 اس میں سے مختصر اقتصاب جو ہے میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. اور ہمیں کتاب مقدس میں کہاں بتایا گیا ہے کہ ہمیں پہلے دن فرض شدہ اتوار کو رکھنا ہے. وہ کویسچن کرتا ہے کہ کدھر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اتوار کو جو انس ہے وہ مقدم جاننا ہے. ہمیں 7ویں دن کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. چرچ آف انگلینڈ قبول کرتا ہے کہ ہمیں پہلے دن کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں 7ویں دن کو مقدس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن ہمیں پہلے دن کو برقرار رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہفتے کے پہلے دن کو 7ویں دن کے بجائے مقدس رکھتے ہیں. اس وجہ سے ہم بہت سی دوسری چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، بائبل کی وجہ سے نہیں بلکہ کیتھولک کلیسیا نے اس کا حکم دیا ہے. آپ کیتھولک کلیسیا کی ڈاٹر کلیسیا ہیں، بچے ہیں ان کے. اس بدعت کو آپ نے کیتھولک کلیسیا سے اپنایا ہے اور یہ چرچ آف انگلینڈ بھی اقرار کرتا ہے. آئیں بیپٹسٹ کلیسیا کی طرف چلیں کہ بیپٹسٹ کلیسیا کیا کنفیشن کرتی ہے. ڈاکٹر ایڈورڈ ٹی ہسکاکس جو ہے یہ دا بیپٹسٹ مینول میں وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے آف کورس آئی کوائٹ ویل نون دیٹ سنڈے ڈڈ کم ان ٹو یوز in early Christian history as a religious day as we learn from the Christians, Catholic fathers and other sources. کہتے ہیں کہ کیتھولک فادرز نے ہمیں کہا، ہمیں بتایا، کیونکہ ہم تمام کلیسیاں کیتھولک کلیسیا سے نکلی ہوئی ہیں، کہ سنڈے جو ان سے ہے، کیونکہ 321 کے اندر جو ہے ابھی ہم دیکھیں گے آگے چل کر کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے کیا گیا. ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے، دا بائبل ایڈوکیٹ آف فیبرری 1992، اس کا پیج 5. دا بائبل ایڈوکیٹ جو ان سے وہ یہ بیان کرتی ہے اتوار کو رکھنے والے پادریوں کی ایک بڑی تعداد طویل عرصے سے اس بات سے واقف ہے. اتوار کو رکھنے والے پادریوں کی ایک بڑی تعداد طویل عرصے سے
इस बात से वाकिफ है कि हफ्ते के पहले दिन को वक्फा देने के लिए प्यूटन बहस जदीद तहकीकात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कहते हैं इनके सामने जब हकायक पेश किए जाएंगे तो ये ठहर नहीं सकते, और ये जानते हैं पादरी, क्योंकि आप कलाम खुदा से दूर हैं। आपने कलाम खुदा को सीखने की सही नहीं की, आप महज अपने पादरी की खुशनुदी चाहते हैं, इसलिए वो आप पर हावी है। तो ये सवाल ये उभरता है कि फिर जो ये मसीही हैं ये क्यों अब तक जो है इस संडे को, इस सूरज के दिन को मुकद्दम जान रहे हैं, और खुदा के दिन को जो हफ्ते का आखिरी दिन सबत था उसको छोड़े बैठे हैं। तमाम जवाब उस बिदती कलीसिया की तरफ जाते हैं जो ये इकरार करती है कि हमने ये किया है, कि ये चर्च अथॉरिटी है, बाइबल से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सबत को तब्दील कैसे किया गया, इसके लिए हम शाफ हर्जोग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियस नॉलेज, अब ये आपके लिए एक हैरानकुन सी चीज होगी, लेकिन मैं आपको ये हदायत करूंगा या मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इसको जो है, इसके वॉल्यूम्स जो हैं अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, 13 वॉल्यूम्स हैं। ये रिलीजियस नॉलेज की एक ऐसी डिक्शनरी है जिसके अंदर चीजों को जो उनसे समोया गया है, बयान किया गया है, लफ्ज को बयान किया गया, उसके तर्जमे किए गए हैं, ये उसकी ओरिजिन्स बयान की गई हैं, उसके मतलब काफी कुछ उनसे लिखा गया। द शाफ हर्जोग्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियस नॉलेज, इसको आप टाइप करेंगे तो आप इसके अंदर जाके इसकी लेके आ सकते हैं। वॉल्यूम 4 पेज 2259 टू 2260। जब आप संडे को क्लिक करते हैं यहां पे कि ये जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियस नॉलेज है ये संडे के मतलब क्या बताता है, तो आए हम देखें। जब संडे को आप क्लिक करें तो उसका मुख्तसर सा जो उनसे मैं हवाला आपको देता हूं कि संडे के मतलब इस एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियस नॉलेज ने क्या बताया। वो कहता है कि इतवार रोमन कैलेंडर का दिन, सूरज का दिन, क्योंकि सूरज के लिए वक्फ है। वो ये बयान करता है कि ये जो संडे है ये सूरज का दिन है रोमन कैलेंडर के मुताबिक। हफ्ते के पहले दिन को इब्तदाई मुर्तद मसीहों ने इबादत के दिन के तौर पर अपनाया था। इससे खुदावन का दिन कहा जाता था। नए नामा में उसकी तकमील के लिए कोई ज़ाब्ता मुकर्रर नहीं किया गया और ना ही इसकी तामील का हुक्म किया गया। तो ये जो आपको शाफ हर्जोग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियस नॉलेज, ये जो स्कॉलर्स हैं ये इन डिक्शनरीज को इस्तेमाल करते हैं, और ये आपके लिए एक बड़ी फ़ायदेमंद जो है लाइब्रेरी में आ सकती है आपके लिए, चाहे ऑनलाइन लाइब्रेरी हो। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आएंगी, और वो ये वाज़ेह तौर पे बयान कर रहा है कि नए अहदनामा में इसकी तामील के लिए कोई ज़ाब्ता मुकर्रर नहीं किया गया, यानी खुदावंद का दिन या जिसे आप संडे के तौर पर कहते हैं, और ना ही इसकी तामील का हुक्म दिया गया। होता क्या है, 321 एडी में रोमन्स जौन से हैं एक स्टेट हुक्मरान नामा जारी कर देते हैं।
یہ ریاستی حکم جو ان سے رعایا کو دے دیا جاتا ہے 321 اے ڈی کے اندر. اس کو کانسٹنٹائن ڈیکریز بھی کہا جاتا ہے. 6 ڈیکریز ہیں. کانسٹنٹائن ڈیکری 321 اے ڈی. رومن کانسٹنٹائن جو ایمپرر ہے، جو حکمران ہے، 321 آج ہے 2024، 1800 بلکہ 2100 سال پہلے، 324 2017 1700 سال پہلے، 1700 سال پہلے جو ہے رومن حکمران جو مسیحیت کو قبول کرتے ہیں، ہم نے پچھلا دیکھا تھا کیسے اس نے مسیحیت کو قبول کیا اور اس کا اپنا خیال کیا تھا اور اس کو بتایا کیا گیا تھا. وہ ایک ڈکری جاری کرتا ہے، ریاستی حکم جو ہے جاری کرتا ہے کہ اتوار کو منایا جائے گا. اور وہ ڈکری کیا ہے؟ ڈکری جو ان سی ہے یہ آپ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کوڈکس جسٹینیس کے اندر آپ ڈالیں گے، ہسٹری آف دا کرسچن چرچ میں ڈالیں، وہاں پہ بھی آپ سمپلی آپ لکھیں کانسٹنٹائن ڈکری 321 AD، آپ کو پتہ چل جائے گا. ڈکری یہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: سورج کے مقدس دن اتوار کو مجسٹریٹوں اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کو آرام کرنے دیں اور تمام ورکشاپوں کو بند رہنے دیں. یعنی ریاستی طور پہ حکم جاری ہو گیا ہے کہ اتوار کے دن جو ان سے ہے وہ آرام کا دن قرار پائے گا. اب لوگ اعتراض کریں گے کہ اتوار کا دن ہی کہا ہے نا اس نے. ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے سورج کا دن، اتوار کا دن، اس دن تمام کاروبار، تمام چیزیں جو ہیں وہ بند رہیں گی. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ ہفتے پہ قدغن ہے، تو بھی ہم اس کو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سوال یہ نہیں کہ ڈکری کیا تھی، حکم کیا تھا، ریاستی حکم کیا تھا. سوال یہ ہے کہ اسے یہ جاری کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اس دو وجوہات تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ سورج پرست تھا، اس کی حکومت کے اندر دراڑیں تھیں، اس کی حکومت کمزور ہو رہی تھی. اس آخری لڑائی سے پہلے جب وہ مسیحیت کی طرف راغب ٹھہرتا ہے 312 میں، وہ یہ چاہتا تھا کہ جو سورج کو پوجنے والے لوگ ہیں اور جو مسیحیت کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کا آپس میں ملاپ کر دیا جائے. وہ ایک ون کامن یونیفارم انسٹیٹیوشن قائم کرنا چاہتا تھا. ایک بجائے اس کے کہ دو مختلف لوگ، دو مختلف مذاہب کے لوگ، چار مختلف مذاہب کے لوگ، وہ ایک ہی عالمگیر مذہب قائم کرنا چاہتا تھا. یہ کس کا ارادہ ہے؟ یہ کس کا خیال ہے؟ ایک عالمگیر مذہب. کیوں کرنا چاہتا تھا؟ تاکہ تمام لوگ اس تعلیم کو اپنائیں اور اس کی حکومت استقامت آ سکے. کیا آپ کو یہ فیملیئر لگ رہا ہے کہ ایک ہی عالمگیر مذہب کے لیے 321 ڈکری جاری کی گئی؟ یہی کام آج بھی شیطان اپنے پیروکار کے ذریعے سے کروا رہا ہے کہ تمام مذاہب جو سے ہیں وہ برابر رہیں اور انہیں آپس میں اکٹھے ہو جانا چاہیے. آئیں دیکھتے ہیں
کہ سبت جو ان سے ہے اس کے لیے کیا کیا گیا. میں اس والے میں تو نہیں جاؤں گا. اولڈ امبیسڈر کالج بائبل کا اگر آپ لیسن 30 کو دیکھیں وہاں پہ جو ہے وہ بیان ہے کہ کانسٹنٹائن نے کس طریقے سے جو ان سے اپنے حکم کے ذریعے سے سبت کو جو ہے وہ ختم کیا اور سنڈے کو جو ہے پروان چڑھایا اور اسٹیٹ ریلیجن کے طور پہ لے کے آیا. آپ نے اس کی ڈگری دیکھ لی ہے کہ اس مقدس دن سورج کے دن مقدس دن کو مجسٹریٹ اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کو آرام کرنے دیں، تمام ورکشاپوں کو بند رہنے دیں. کانسٹنٹین جو ان سے ہے وہ ایک اور ڈگری، جیسے میں نے بتایا تھا 6 ڈگریز ہیں، 6 ریاستی حکم تھے، ایک اور فرمان جاری کرتا ہے. اور وہ فرمان کیا ہے؟ وہ فرمان جو ان سے ہے وہ ایک وارننگ ہے. کن کے لیے؟ یہ وارننگ تھی خدا کے ان سچے لوگوں کے لیے جو خدا کے کلام پر سچائی سے عمل کر رہے تھے. اور وہ عمل کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے اتوار کی اس حکم نامے کو، ریاستی حکم نامے کو ماننے سے انکار کر دیا اور سبت کو اپنائے بیٹھے تھے. تو اس کے لیے پھر ریاستی حکم جو ان سے کانسٹنٹائن کو ایک اور جاری کرنا پڑا. آئیں اس ریاستی حکم کو دیکھتے ہیں. لائف آف کانسٹنٹین بک 3 کے اندر آپ جائیں تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ریاستی حکم جو ان سے جو جاری کیا گیا، کانسٹنٹین اب ان لوگوں کو جو خدا کے سچے لوگ جو خدا کے سبت کو منا رہے ہیں، صرف اس نے یہ نہیں کہا کہ اتوار کے دن جو ہے بند رکھا جائے کاروبار اور اس دن آرام کیا جائے اور اس دن کو مقدس قرار دیا گیا. اس نے اس کے بعد جب لوگوں نے انکار کیا ان لوگوں کو وارن کیا، اور وارننگ جو ہے جو جاری کی گئی ریاستی حکم کے طور پر آپ کے جرم کے بارے میں بات کرنے کے لیے، جیسا کہ اس کا حقدار ہے، سبت کے دن کو رکھنا مجرمانہ قرار دیا گیا. کہا گیا کہ آپ کے جرم کے بارے میں بات کرنے کے لیے جیسا کہ اس کا حقدار ہے، اس سے زیادہ وقت اور فراغت کی ضرورت ہوتی ہے جتنا میں دے سکتا ہوں. کیوں نہ فوری طور پر اتنی بڑی شرارت، خدا کے سبت کے دن کو منانے کو شرارت قرار دیا گیا کہ جڑ میں عوامی ناراضگی کا اظہار کیا جائے. حکم میں کہا گیا کہ کیوں نہ آپ کی اس شرارت کا اب اظہار کیا جائے. بس چونکہ آپ کی مہلک غلطیوں کو برداشت کرنا اب ممکن نہیں ہے. غلطی کیا ہے؟ سبت کے حکم کی تعمیل. اس لیے ہم اس موجودہ قانون کے ذریعے منتبہ کرتے ہیں کہ اب تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو اکٹھا کرنے کا ارادہ نہیں رکھ سکتا. چنانچہ ہم نے ہدایت کی ہے کہ تم ان تمام گھروں سے محروم رہو جن میں تم اپنے اجتماعات منعقد کرنے کے عادی ہو، اور ہم آپ کے اجتماعات کے انعقاد سے آپ کو منع کرتے ہیں، نہ صرف عوامی طور پر بلکہ کسی بھی نجی گھر یا جگہ پر جو آپ اجتماع کریں. میرا مطلب ہے تمام عبادت گاہیں، تاکہ کسی بھی دوسری جگہ کو عوامی خدمت کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور اس کو ضبط کر لیا جائے، اور مستقبل میں کسی بھی اجتماع کے لیے جو کچھ بھی باقی رہ جائے تاکہ اس دن سے آپ کی کوئی بھی غیر قانونی مجلس کانسٹنٹین کی نظر میں سبت جو ان سے غیر قانونی ہے یا نجی جگہ بظاہر نہ ہو سکے. تو ایسے نہیں ہوا. آج آپ کو آزادی ہے، آپ سبت منائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا. منع کون کرتا ہے؟ آپ کا اپنا دل، کیونکہ وہ شیطان کے قبضے میں، وہ خدا کی بات کو ماننے سے انکاری ہے.
سبت کے ماننے والوں پر ظلم کیا گیا، انہیں ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا۔ یہ ہے سزا، یہ ہے وہ سچے خدا کے لوگ جو خدا کی حضوری میں کھڑے ہوں گے، جو خدا کی بادشاہت میں داخل کیے جائیں گے۔ آپ نہیں، جنہوں نے نہ کوئی تکلیف سہی، انہیں ان کے گھروں سے محروم کر دیا گیا، انہیں مارا گیا، زندہ جلا دیا گیا۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ 321 میں یہ حکم جاری ہوتا ہے، 365 تک بہت سارے لوگ تکلیفیں برداشت کرتے، بے گھر ہو کے جنگلوں میں، بیابانوں میں، کھلے آسمان کے نیچے شہید ہوئے۔ سبت نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے خدا سے وفاداری جاری رکھی۔ اور رومن امپائر کا ظلم جاری رہا۔ کس کے ذریعے سے؟ بدعتی کلیسیا کے ذریعے سے اس نے رومن طاقت کو استعمال کیا۔ کیتھولک کونسل آف لودیسیا پھر بیٹھتی ہے سبت کے لیے اور ایک کینن جاری کرتی ہے، کیتھولک کونسل آف لوڈیسیا۔ اسے 29 کینن کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص 29 کینن کو جو ان سے ڈالے گا گوگل کے اندر، تو اس کو اس کے اندر سے مواد مل جائے گا۔ ایک اقتباس آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، نسین اینڈ پوسٹ نسین فادرز، والیوم 19 پیج 148 سے۔ مسیحیوں کو سبت کے دن آرام کر کے خوشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس دن کام کرنا چاہیے، کیونکہ مسیح مان نہیں رہے تھے۔ وہ دکھ، تکلیف، مصیبتیں، کوڑے، ماریں، قید، بے گھری، زندہ جلائے جانا، وہ سہ رہے تھے، لیکن خدا سے وفاداری نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں نے کیا وفاداری کی؟ آپ نے کیا وفاداری کی ہے؟ جو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ وفاداری، کلام خدا کہتا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ ہے خدا کا وعدہ۔ ہر حالت میں اپنے خدا کو نہ چھوڑ، ہر حالت میں اپنے خدا سے نہ منہ موڑ، دکھ میں، تکلیف میں، خوشی میں، غمی میں، صحت میں، لاچارگی میں، بھوک میں، پیاس میں، ننگ میں، اپنے خدا کو نہ چھوڑ۔ یہ ہے زندگی کا تاج، تب تجھے ملے گا۔ کیتھولک کونسل آف لوڈیسیا جو ہے بیان کرتی ہے 29 کینن میں، مسیحیوں کو سبت کے دن آرام کر کے خوشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس دن کام کرنا چاہیے، اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو اتوار کو مسیحیوں کی حیثیت سے آرام کریں۔ لیکن اگر ان میں سے کسی کو یہودی سبت کے طور پر پایا جائے تو مسیح سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے جو لفظ یوز کیا گیا، انیتھیما، کاٹ ڈالا جائے گا مسیحیت سے، اگر اس نے یہودیت کے سبت کو منانے کی کوشش کی۔ تو سبت ایسے نہیں چھڑوایا گیا، صرف اتوار کا حکم جاری نہیں کیا ریاستی حکم، بلکہ سبت کو پھر منانے والوں کو اذیتیں دی گئیں، بے گھر کیا گیا، نہ ان کے چرچز ڈھا دیے گئے، چرچ نہیں رہنے دیے گئے، حکم دیا گیا نجی گھر میں بھی آپ سبت نہیں منا سکتے، چرچ میں اکٹھے ہونا تو دور کی بات ہو گئی، گھروں کے اندر سبت منع کر دیا گیا۔
جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے ایمبیسڈر کالج بائبل کورسپونڈنس میں آپ جائیں، وہاں پہ بیان ہوتا ہے رومی ریاست کی طاقت پہلی 325 میں شہنشاہ قسطنطین یعنی کانسٹنٹائن نے املاک کو ضبط کرنے، خدا کے احکامات پر عمل کرنے والے ہر شخص کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن اب 365 جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو یہ کونسل آف لیسیا بنی، بھاری ہاتھ واقعی ان لوگوں پر پڑنا شروع ہو گیا جو خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن آرام کرنے میں وفادار تھے۔ 365 میں یہ حکم جاری ہو گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، نسل در نسل وفادار ہیں۔ اوگسٹین جو ان سے 400 بعد از مسیح 400 AD ایک اور ڈکری جاری ہو جاتی ہے۔ ڈکری جاری ہو جاتی ہے کہ سبت جو ان سے اس اتوار میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ماننے سے انکاری ہیں، یہ اپنی جانیں دے جا رہے ہیں، صبر نہیں چھوڑ رہے۔ شیطان نے پہلے حربہ کیا سورج کی پوجا کرنے والے اور مسیحیت کو آپس میں ملوایا۔ وفادار مسیحیوں نے انکار کیا، ظلم سہے، شہادتیں سہیں، زندہ جلائے گئے، بیگار ہوئے، لیکن خدا سے وفادار رہے۔ شیطان نے حربہ استعمال کیا 400 AD میں۔ اوگسٹین ڈکلیئر کرتا ہے کہ سبت از ٹرانسفرڈ، لیٹ us therefore keep the Lord's day۔ تو یہ جو آپ کو یہ جو گمراہ کرتے ہیں نا کہ اب اتوار آپ کا سبت ہے، یہ اسی شیطان کے پیروکار ہیں جس نے 400 AD کے اندر اس ڈکری کو جاری کروایا۔ پوپ گریگری جو ان سا تھا روم کا، ہسٹری آف دا پوپس والیوم 2 کے اندر جائیں آپ، پیج 378۔ یہ ساری باتیں جو سی ہیں ڈاکومنٹڈ ہیں، یہ کوئی نہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اور نہ میں نے اپنی طرف سے گھڑنی ہے اور یا گھڑوں گا۔ پوپ گریگری ہسٹری آف دا پوپس والیوم 2 پیج 378، وہ لعنت کرتا ہے ان لوگوں پہ جو سبت کے دن کام کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، جو خدا کے چوتھے حکم کی پیروی کر رہے ہیں اور کام سے اپنے آپ کو مانے کر دیتے ہیں۔ پوپ گریگری ان پر لعنت کرتا ہے۔ جو ظلم 30ویں صدی میں شروع ہوتا ہے، 3ری 4تھی صدی کے اندر، 4تھی صدی کے اندر، وہ 6ٹھی صدی کے اندر 200 سال کے اندر سبت کیپرز کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا زیتیں دی جاتی ہیں کہ وہ بہت ہی کم تعداد میں رہ جاتے ہیں۔ وہ جو 4تھی صدی میں سبت پہ ظلم شروع ہوا، جب 1000 صدی میں آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو بہت ہی کم چرچز ملیں گے دنیا میں دور دراز جو سبت کی پیروی کر رہے تھے۔ ہر شخص جو سبت کی پیروی کرتا تھا رومی حکومت کے اندر، کیونکہ روم کی بہت بڑی سلطنت تھی، اسے مار دیا جاتا تھا، اس کو جو ان سے گھر سے بے دخل کر دیا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا۔ ہسٹری یہ بتاتی ہے
کہ 50 ملین جو مسیح تھے انہیں مارا گیا اس سبت کو اتوار میں تبدیل کرانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کیتھولک کلیسیا کی تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے بت پرستی، سورج دیوتا کی تعلیم، روایتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں ریفیوز کیا کہ ہم سورج کے دن کو سبت کے دن سے تبدیل نہیں کریں گے۔ اسی لیے آج بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈارک ایجز فار گاڈس ٹروتھ کا حوالہ ملتا ہے، تاریک دن، سیاہ دن کلیسیا کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں۔ زندگی خدا کسی کی ہے، خدا کی دین ہے تاکہ آپ خدا کی پرستش کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اس زندگی کے اندر خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، آج آپ اس ظلمت کا شکار نہیں ہیں جو وہ ابتدائی کلیسیا نے صحیح ہے، وہ جان دینے تک وفادار رہے اور خدا کی بادشاہت کے وارث خدا انہیں ٹھہرائیں گے۔ آئیں ہم بھی اپنے خدا کی طرف رجوع کریں اور خدائی کو اپنائیں اور کسی بھی گمراہی کا شکار نہ ٹھہریں۔ خدا آپ کو برکت دیں، آمین۔